सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी सर झुका लेता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका सही जवाब है हजाम, यानी कि नाई एक ऐसा इंसान है जिसके सामने बादशाह भी सर झुका लेता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां हर कोई प्याला हाथ में लेकर खड़ा होता है। उस जगह का नाम बताएं। इसका सही जवाब है गोल गप्पे की एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान हाथ में प्याला लेकर खड़ा होता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एक शख्स पैदा जापान में हुआ, फ्रांस में पला बढ़ा और मरा तुर्की में, तो वो शख्स क्या कहलाएगा। इसका सही जवाब है एक शख्स पैदा जापान में हुआ, पला बढ़ा फ्रांस में और मरा तुर्की में, तो वो शख्स मरहूम कहलाएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना इस्तेमाल करो उतनी ही बढ़ती है। इसका सही जवाब है अकल एक ऐसी चीज़ है जिसका जितना इस्तेमाल करो और वो उतनी ही बढ़ती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानदार है जो साल में 1 करोड़ अंडे देता है। उसका नाम बताएं। इसका सही जवाब है ब्लू फिन टूना फिश, मतलब कि ये एक ऐसी मछली है जो 1 करोड़ अंडे देती है एक साल में। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जिसकी पिटाई सुनकर मज़ा आता है इंसान को। इसका सही जवाब है ढोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी पिटाई सुनकर इंसान को मज़ा आता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो नई हो तो लंबी होती है और अगर पुरानी हो तो छोटी हो जाती है। इसका सही जवाब है मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है जो नई हो तो लंबी होती है और अगर छोटी हो तो ख़त्म हो जाती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है। इसका सही जवाब है इंसानी जिस्म का ज़बान एक ऐसा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा फूल है जिसको सूंघा नहीं जाता बल्कि खाया जाता है। नाम बताएं। इसका सही जवाब है गोभी का फूल एक ऐसा फूल है जिसको सूंघा नहीं जाता बल्कि इसको खाया जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फसल है जिसे हम काटते तो हैं मगर बोते नहीं हैं। इसका सही जवाब है बाल एक ऐसी फसल है जिसको हम काटते तो हैं लेकिन इसे बोते नहीं हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो चीज़ गायब हो जाती है। इसका सही जवाब है खामोशी एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा जानवर खड़े खड़े सो सकता है, मतलब कि नींद कर सकता है। इसका सही जवाब है घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सो सकता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नमाज फ़जर के वक्त या नमाज फ़जर के बाद सोना क्या कहलाता है। इसका सही जवाब है नमाज फ़जर के वक्त या नमाज फ़जर के बाद सोना हैलूला कहलाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नमाज ज़ोहर के बाद सोना क्या कहलाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका सही जवाब है नमाज ज़ोहर के बाद सोना कैलूला कहलाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि क्या मर्द मर्द से या औरत औरत से ताल्लुक़ यानी कि हम बिस्तरी कर सकती है। इसका सही जवाब है नहीं, ये बदतरीन गुनाह है, लवातत व मसाकत है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं, यानी कि अंधे इंसान को। इसका सही जवाब है नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा मुल्क जहरीले सांपों का घर है। उस मुल्क का नाम बताएं। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसको जहरीले सांपों का मुल्क कहा जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी। उस कौम का नाम बताएं। इसका सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शराब सबसे पहले पी थी। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 1 सेकंड के बाद कितने लोग मरते हैं। तादाद बताएं। इसका सही जवाब है
دنیا میں ہر 1 سیکنڈ کے بعد تقریباً 2 لوگ مرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز عصر کے بعد سونا الولا کہلاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی خوشی چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان کی خوشی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 9 دن تک رہتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ اور برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے برائی کا اثر مٹ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گناہ اور برائی کرنے کے بعد نیکی کرنے سے برائی کا اثر مٹ جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حیض یعنی کہ پیریڈز کے دنوں میں بیوی کے پاس بیٹھنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، صرف ہم بستری منع ہے، باقی محبت و قربت جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر خواہش پر قابو رہے تو جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی نہا کر ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، محبت کے لیے جائز اور پسندیدہ عمل ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے سونے کے کمرے میں پردہ ہونا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ شرم و حیا کے لیے بہتر ہے کہ سونے کے کمرے کے باہر پردہ ہو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی سے پیار کرتے وقت دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہر وقت دعا مانگنا جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ تعلق مضبوط کرتا ہے، لہٰذا شوہر اپنی بیوی کو بات بتا سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی سے بار بار ہم بستری کرنا گناہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی سے بار بار ہم بستری کرنا گناہ نہیں، لیکن اگر دونوں راضی ہوں تو جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے باتوں میں نرمی رکھنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں سے نرمی فرمائی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے کپڑے شوہر دیکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کے کپڑے شوہر دیکھ سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی سے ناراضی میں دور رہنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، صرف اصلاح کی نیت سے وقتی طور پر، ورنہ جائز نہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کے درمیان شرارت اور ہنسی مذاق درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ محبت بڑھانے والی چیز ہے، لہذا بیوی سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیوی کے بیمار ہونے پر ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر بیماری کی وجہ سے نقصان کا خوف ہو تو یہ ظلم ہے، اسلام نے حسن سلوک ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت کی رضامندی کے بغیر جسمانی تعلق جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے درست نہیں، اسلام نرمی اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حیض یعنی کہ پیریڈز میں
हम بستری کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پیریڈز کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت منع ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے دن کے وقت روزے میں ہم بستری منع ہے، افطار کے بعد ہم بستری کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے حج اور عمرہ کے احرام میں یہ بالکل منع ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عدت کے دوران ہم بستری ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، عدت میں ہم بستری جائز نہیں ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا مباشرت سے پہلے عورت کو تیار کرنا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ سنت ہے اور محبت اور نرمی کا حصہ ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بغیر بات چیت کے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ عمل ناپسندیدہ ہے، نرمی اور گفتگو کرنا بہتر ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا پیچھے والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی نہیں، یہ عمل سخت حرام ہے، لہٰذا پیچھے والے حصے سے ہم بستری جائز نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت سے ہم بستری کب جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صرف نکاح کے بعد، نکاح کے بغیر ہر قسم کا تعلق عورت کے ساتھ حرام ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح شدہ عورت سے ہم بستری کا سب سے بنیادی حکم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ جائز ہے، مگر اس کے لیے میاں بیوی کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 6، حلف الفضول، کعبہ کی تعمیر نو، حجر اسود کا فیصلہ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی، آپ کے اعلیٰ کردار اور الصادق و الامین کے لقب کا ذکر کیا۔ آج ہم نبوت سے پہلے پیش آنے والے چند نہایت اہم واقعات کا مطالعہ کریں گے۔ حلف الفضول، مظلوم کی حمایت کا عہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ ان دنوں مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یمن سے ایک تاجر اپنا سامان فروخت کرنے مکہ آیا۔ مکہ کے ایک بااثر شخص نے سامان تو خرید لیا، لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ طاقتور تھا، اس لیے کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار قریش کے چند انصاف پسند خاندان جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ مکہ میں کسی بھی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ مقامی ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ اگر آج بھی اسلام میں مجھے اس کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ حوالہ مسند احمد، دیگر سیرت کی کتب میں بھی مذکور ہے۔ ابن ہشام، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عدل، انصاف اور مظلوم کی مدد کی تعلیم دیتا ہے، خواہ یہ اصول نبوت سے پہلے بھی موجود رہے ہوں۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ ایک سال مکہ میں شدید بارش آئی، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔
انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال ہوگی، اس لیے سود، ظلم یا ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال قبول نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریش شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کی حرمت کا احترام کرتے تھے۔ حوالہ ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختم۔ حجر اسود کے نصب پر اختلاف۔ جب تعمیر مکمل ہونے لگی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا، حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا شرف کون حاصل کرے؟ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ چند دن تک اختلاف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جنگ کے آثار پیدا ہو گئے۔ آخر کار ایک بزرگ نے مشورہ دیا، کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو، ہم اسی کو اپنا ثالث مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اگلی صبح سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے کہا، یہ تو محمد ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور انصاف پر پورا مکہ اعتماد کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانش مندانہ فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا، پھر ہر بڑے قبیلے کے سردار سے فرمایا کہ وہ چادر کا ایک کنارہ پکڑیں۔ جب چادر مطلوبہ مقام تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل مطمئن ہو گئے اور ایک ممکنہ خون ریز جنگ ٹل گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی حکمت، انصاف اور قائدانہ صلاحیت کا روشن ثبوت ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے تجارت۔ جب انہوں نے ان دنوں مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تجارت کیا کرتی تھیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کا ذمہ دار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے، تجارت کی اور بہترین منافع کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے غلام میسرہ نے بھی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، دیانت اور حسن معاملہ کی تعریف کی۔ یہ تفصیلات بنیادی طور پر معتبر کتب سیرت میں محفوظ ہیں۔ نکاح مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مشہور روایات 40 سال بیان کرتی ہے، جبکہ بعض محققین نے اس سے کم عمر بھی لکھی ہے، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا اور مبارک دور شروع ہوا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی شخصیت بنی جنہوں نے بعد میں نبوت کے آغاز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق۔ مظلوم کی مدد کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ سچا اور دیانتدار انسان اختلافات کو حکمت سے حل کرتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق انسان کو معاشرے میں عزت دلاتے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد ایمان، اعتماد اور اچھے کردار پر ہوتی ہے۔ مستند مراجع جو اس قسط میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مسند احمد حلف الفضول سے متعلق روایت۔ ابن ہشام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق المختم، البدایہ والنہایہ۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 7، غار حرا، پہلی وحی اور نبوت کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین وعلى آلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم لمحے کا ذکر کریں گے جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کیوں پسند تھی؟ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے معاشرے کو دیکھتے تھے۔ ہر طرف بت پرستی، ظلم، سود، کمزوروں پر زیادتی اور اخلاقی برائیاں عام تھیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، لیکن آپ کا دل ان حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ سے چند میل دور غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت اور غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں کئی راتیں عبادت کرتے اور پھر گھر واپس آ کر دوبارہ زاد راہ لے کر چلے جاتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث 3، کتاب بداء الوحی، پہلی وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ رمضان المبارک کی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر دوبارہ فرمایا، اقرا۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ پہلی وحی سنائی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حوالہ سورہ علق آیات 1 تا 5۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل نیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف اور ہیبت کی کیفیت میں غار سے نیچے اترے اور جلدی اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوا۔ حوالہ صحیح البخاری حدیث 3، کتاب بداء الوحی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظیم گواہی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نہایت ایمان افروز الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک بیوی کی محبت نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار کی گواہی تھی۔ یہ پوری گفتگو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پہلی وحی کا پیغام۔ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں نماز، روزہ یا زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلا حکم تھا اقرا، پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم، شعور اور اللہ کی معرفت پر ہے۔ اس قسط سے
حاصل ہونے والے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آغاز علم کے حکم سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی اور حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قبول کرنے والی پہلی شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ اچھا کردار انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی کردار کی گواہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دی۔ مستند مراجع: نمبر 1، قرآن مجید سورہ علق آیات 1 تا 5، کتاب ہدیٰ الوحی حدیث 3 صحیح بخاری کی، اور نمبر 3 صحیح المسلم پہلی وحی کے متعلق روایات، کتاب الایمان، اور نمبر 4 الرحیق المختم۔ تو آج کی قسط نمبر 6 اور 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو ہم کل آپ کے لیے قسط نمبر 8 اور 9 لائیں گے، اور اس میں بھی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی کے حصے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرتے ہوں گے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں یہ کیا کام ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو پلیز اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور بتائیے گا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کے علم میں اضافہ اور آپ کو انٹرٹین کرنا ہے۔ میری اس ویڈیو کے سٹارٹ میں 10 منٹ میں آپ کو انٹرٹین کروں گا، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے میں آپ کے لیے 10 منٹ کے اندر تقریباً 40 سے 50 سوال لاتا ہوں، جس میں مطلب کہ فنی سوالات بھی ہوتے ہیں، کچھ پہیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا دماغی ٹیسٹ لیتا ہوں، اور کچھ اسلامک نالج ہوتا ہے، اور کچھ مطلب کہ جنرل نالج کے سوال بھی ہوتے ہیں، اور ہسٹری کے سوالات و جوابات بھی ہوتے ہیں۔ اور مین چیز جو ہمیں مطلب کہ ہماری مسلم سوسائٹی کو ضروری ہیں جو چیزیں، وہ یہ ہیں کہ میں میاں بیوی کے حسن سلوک، ان کی قربت اور ان کا تعلق اور ہم بستری کے حوالے سے بھی میں کیا کرتا ہوں، مکمل گائیڈ کرتا ہوں۔ انہیں شروع والی مطلب کہ 10 منٹ کی ویڈیو میں انٹرٹین کرتا ہوں، اس میں کچھ سوالات دیتا ہوں، روزانہ نئے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی نئے ہوتے ہیں، تاکہ اس سے بھی آپ کو کیا ہو، استفادہ حاصل ہو۔ تو میاں بیوی کے مطلب کہ تعلق کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو اس تعلق کو اب بندہ ظاہراً کسی کے منہ پر کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر بندے کو مطلب کہ شرم و حیا فیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی ویڈیو کے اندر کچھ سوالات ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ مطلب کہ ان سوالات سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ 10 منٹ تک میں آپ کو انٹرٹین کرتا ہوں، آپ کے مائنڈ کو فریش کرتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد جو میرا 11واں منٹ یا 12واں منٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے کیا لاتا ہوں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی کے واقعات، ان کی بچپن سے لے کر آخر تک کی جو ہسٹری ہے، وہ ساری کی ساری میں قسط وائز آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو میری روزانہ کی ایک ویڈیو کے 10 منٹ کے بعد میری سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ایپیسوڈ 2 قسطیں ہوں گی۔ 10 منٹ کی ایک قسط بنتی ہے اور 10 منٹ کی دوسری قسط بنتی ہے، تو مطلب کہ 10 منٹ کے بعد سے لے کر دوسری قسط آتی ہے، اور پھر 20 منٹ کے بعد سے لے کر تیسری قسط آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ میری کیا ہوتی ہے، روزانہ کی ویڈیو ہوتی ہے، جس کو میں کیا کرتا ہوں، ایک تاریخ کے حوالے کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا کرتا ہوں، جوڑتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں، آپ کے لیے معلومات حاصل کرتا ہوں، اور میں انٹرٹین کرنے کے لیے آپ کو 40 سے 50 سوال مختلف جگہوں سے مجھے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں، ان کے جواب لینے پڑتے ہیں، وہاں سے پھر میں مطلب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کے اندر ان سب پورے ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر بھی میری یہ پوری کی پوری 30 منٹ کی 35 منٹ کی یہ کیا ہوتی ہے، وائس اوور ہوتی ہے، جو میں اس کے اوپر مطلب کہ کیا کرتا ہوں، بڑی محنت سے، لگن سے مجھے جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کس جگہ بیٹھ کے میں یہ کام کروں۔ تو بس آپ کے لیے جو بھی میں محنت کر رہا ہوں، تو مجھے بس آپ کا اس کا اچھا رسپانس کی ضرورت ہے، اور مجھے میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، مجھے سپورٹ کریں، اور اگر میرے چینل کے حوالے سے کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہات ہیں، یا دل میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ مطلب کہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر پا رہے،
تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں کہ کیا میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یا میرا یہ کام کرنے کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو بھی چیزیں مطلب کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کو مطلب کہ تھوڑا بہت ڈاؤٹ لگے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کو ضرور پڑھوں گا اور پڑھتا بھی ہوں، اور میں اس کا رپلائی آپ کو ضرور دوں گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی والی بے عیب زندگی نصیب عطا فرمائے، اور آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں حفاظت فرمائے اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کا سایہ آپ سب پر قائم و دائم رکھے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔